अल्ट्रावायलेट थिंक टैंक की पॉडकास्ट सीरीज ड्यूटी क्वींस के लिए आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज की ड्यूटी क्वीन उन तमाम लोगों के लिए और खास तौर पर उन तमाम खवातीन और लड़कियों के लिए जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी से दुनिया में माशरों में अमन कायम करने के हवाले से काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, कतन अजनबी नहीं है। उनका नाम आइए मिलते हैं आज की ड्यूटी क्वीन से, फरहत आसिफ से। अस्सलाम वालेकुम फरहत साहिबा। और मुझे पता है कि सब लोग बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन मुझे आपकी मसरूफियात का जैसे कहते हैं खुसूसी तौर पे इल्म रहता है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी जैसे कहते हैं खुशनसीबी है कि मैं वाकई आई गॉट योर टाइम, और ये मैं रस्मन नहीं कह रही। तो कैसी हैं आप? और बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बनने का जिसे कहते हैं ना मुझे एजाज दिया, एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच डॉक्टर नशंदा। पहले तो आई एम सो ऑनर्ड, आपकी जो आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है। हमेशा से मैं आपको देखती आई हूँ, टीवी पर आपको फॉलो करती हूँ, डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया से बहुत पहले हम हमेशा आपको देखते आए हैं। मैंने आपको देख देख के ही जो सफ़र का आगाज़ किया है मुख्तलिफ काम करने का, जैसे आपने किया था, तो बस एक छोटी सी काविश है, कोशिश है। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। बहुत शुक्रिया आपकी इस वज़ादारी का, इतनी मोहब्बत का, इतनी इज्जत अफजाई का। लेकिन आपकी छोटी सी काविश बिल्कुल नहीं है, बहुत ग्लोबल इम्पैक्ट है आपके काम का। तो फरहत, एक तो वो है ना जो आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि ये फरहत आसिफ हैं, फिर आपके रिसर्च पेपर्स, फिर पब्लिक डिप्लोमेसी, फिर कई फोरम्स, और फिर दुनिया भर से एक्सपर्ट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन। फिर खवातीन और लड़कियों को मैं देखती हूँ खास तौर पर नुमाया करने की एक खुसूसी कोशिश भी करती हैं, क्योंकि पब्लिक डिप्लोमेसी जो है दूसरा इस पेट्रियार्कल स्पेस में ये भी एक मर्दाना शोबा अभी भी शायद समझा जाता है। तो ये तो आपका है फॉर्मल तारुफ, लेकिन अब जो आप अपनी जर्नी को देखती हैं, तो अगर आपको चंद अल्फाज में खुद अपना तारुफ कराना हो तो आप किस तरह अपने आप को डिस्क्राइब करेंगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर नशंदा। मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूंगी कि एक ऐसी औरत की बेटी जो खुद तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और बिल्कुल ही जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आया करता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको दुनिया की तालीम और इसका मालूम था कि लड़कियों को कैसे तालीम हासिल करनी चाहिए ना। तो मेरी जो ज़िंदगी है या हमारे घर वालों की हमारी ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है। प्रिविलेज एक टाइम था प्रिविलेज का, लेकिन हमने बहुत स्ट्रगल के साथ गुजारी। और मेरी अम्मा जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो घर की चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो उनको तालीम ज़रूर हासिल करनी है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे गया हो। कॉलेज 10वीं कर ली 12वीं कर ली, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे अब अपने शहर से या घर से बाहर कोई नहीं गया था। तो मेरा तारुफ एक ऐसी औरत की बेटी होना है जो खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे हिलरी क्लिंटन और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और बड़े बड़े फोरम्स में उसने मुझे देखना चाहा है। तो मेरा तारुफ ये है। और मेरे वालिद साहब जो हैं उनका ये है कि उन्होंने हमें उस मास्टर में जहाँ पर ये कहा जाता था कि पढ़े ना, कुछ भी ना करें, शादियां करें और मुल्क से बाहर चले जाएं। क्योंकि मेरा ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, तो आपको मालूम होगा वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना इंग्लैंड की शादियां होती है, लड़कियां वहाँ चली जाती हैं, और या लड़के जो है ना शादियां करके जाते हैं। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ेंगी और पढ़ाई करेंगी। फिर भी जब हमारे दिमाग जरा खुलने लगी और समझ आने लगी, तो हमने कहा नहीं, ये रास्ता बहुत सही है। और इसमें अगर हमारे घर में ये था कि शादी इज नॉट द एंड रिजल्ट, पढ़ाई इज लाइफ और एजुकेशन इज लाइफ, और उसके बाद ये तो चलता है साथ में, ये काम होते रहते हैं, इसका कोई नहीं, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये हमारा ये तारुफ है घर का। और शुरू से ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत। और शुरू दिन से ही आई वाज द मोस्ट कहले आउट, बोलने चालने का बहुत शौक था घर में। और आई वाज द ओनली चाइल्ड जो अब्बा की तरह की थी, क्योंकि अब्बा जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, लॉयर भी, एडवोकेट जनरल भी रहे। आई वाज लाइक अब्बा, उनकी रिफ्लेक्शन। और मुझे झिझक कभी भी नहीं हुई कि मैंने किससे नहीं बात करनी है और मुझे किसी हेल्प नहीं लेनी या क्या। तो आई वाज लाइक दैट
کہ میں نے اپنی سولوشنس خود ہی بیچ میں سے نکالنے کا کوشش کی بچپن سے بھی, اور جب کالج میں گئے اور یونیورسٹیز اور آگے اس طرح سے ہی کرتے ہیں. تو آپ نے بات کی سولوشنس کی, آپ نے بات کی کہ آپ کو شروع سے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی کہ میں کیوں نہیں کسی فورم پہ جا کے بات کر سکتی, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کینلی آبزرو بھی کرتی ہوں گی اپنے ارد گرد کے معاشرے کو, اور جو ٹریڈیشنل جو نارمس تھے ان کو ایک طریقے سے آپ نے ریجیکٹ کیا, کئی اسٹیریوٹائپس کو آپ نے توڑا. تو ایک سوال جو میں اپنی تمام ڈیوٹی کوئین سے پوچھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے تو عورتوں کی امپاورمنٹ, اور خاص طور پہ جو اس تھنک ٹینک اپنا والٹ کا فوکس ہے, سائیکولوجیکل اور فائنینشیل امپاورمنٹ, اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ بحیثیت ایک انفلوئنسر, ایک انفارمڈ عورت, ایک بہت زبردست جس کا ایکسپوجر ہے, اگر آپ کو پاور ٹیبلز تک صرف ایک پالیسی ریکمنڈیشن دینی ہو تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ صرف ایک جو ریکمنڈیشن جو ہمیشہ میرا جی چاہتا ہے نا, کہ میں جب چندہ جی جب بھی کبھی میں جاتی ہوں نا لوگوں سے, آئی ڈونٹ نو وٹ از دا, یا یہ شاید وہ ایگزسٹ کرتا ہے نارم, وہ یہ کہ میں اکیلی ہوتی ہوں ہمیشہ ان ٹیبلز پہ بیٹھتے ہوئے. مجھے ہمیشہ دل کرتا ہے میرے ساتھ بھی 2-3 عورتیں اور ہونی چاہیے جو میری آواز زیادہ, میں اگر بات بھی کر رہی ہوں تو وہ شاید سر تو ہلائیں گے لیکن وہ میری بات کو اس طرح مانیں گے نہیں, کیونکہ میں اقلیت میں ہوتی ہوں, عورت اقلیت میں بیٹھی ہوتی ہے ان ٹیبلز پہ. تو میں ہمیشہ یہ میری کوشش ہوگی, اور پہلی پالیسی یہ ہوگی کہ اگر آدھے پالیسی ڈیسیجن میں یا جب کانورسیشنز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, واٹر کے اوپر, مساوات یا تقسیم صوبوں کے فار ایگزامپل اگر ہیں, تو آپ آپ امیجن کر سکتے ہیں ہم آدھی عورتیں ہیں, آدھی آبادی ہے, ہمارے بغیر یہ سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو ہمارے ٹیبلز پر ایک عورت نہیں ہونی چاہیے, 2 عورتیں نہیں ہونی چاہیے, آدھی آبادی بیٹھ کر وہاں بات کرنے کے لیے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. پھر اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہاں جی بلائیں عورتوں کو, تو وہ کہتے ہیں کدھر, کہاں, کون, کس کو بلائیں. تو اکثر یہ جھگڑا جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی اور سیمینارز پہ بھی, ویبینارز پہ بھی, تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نا, چاہے وہ عورت بول سکتی ہے یا نہیں بول سکتی, کچھ ہوتے ہیں بہت اچھی ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے لیکن وہ شاید اتنے ووکل نہیں ہوتے, لیکن ان کی پریزنس بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ مجھے کان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہم کر سکتے ہیں یا بات بتا سکتے ہیں. ان کے اندر اتنا جذبہ یا اتنا نالج ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں کام. تو وہ کیوں ہم ٹیبل پہ ہم صرف 1% بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ 50% نہیں, جو 30%, 45% ہمیں ٹیبلز پہ بٹھائیں. یہ ایک پالیسی اگر ایک پوری پاکستان میں چینج ہو جائے تو شاید ہماری ایمپتھی زیادہ اچھی ہو جائے, ہماری سمجھ زیادہ اچھی ہو جائے. کیونکہ چندہ جی آپ امیجن کر سکتے ہیں جب گھر کے اندر ہم ڈیسیژن میکنگ میں نہیں کرتے تو ہماری ہیڈ یا باہر گورنمنٹ میں یا ڈیسیژن میکنگ جگہوں پر وہ نہیں ہوتی. تو گھر کے اندر بھی جب آپ بات کر رہے ہیں تو آدھی آبادی جو آپ کے گھر کے اندر ہے, جو آپ کی گھر کی عورت ہے, مرد, آپ کی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, سب کچھ ہیں, وائی ناٹ یو ٹیک ڈیسیژنز ود دیئر کنسینٹ, رائٹ. سو یہ ایک پالیسی میٹر یا ایک بیہیویئرل چینج جو میں چاہتی ہوں نا کہ ہونا چاہیے. کیونکہ اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کسی بھی فورم پہ جہاں میں جاؤں وہاں مجھے عورتیں مجھے کہتی ہیں اچھا یہ کیوں ہے, یہ ہمیں, اور یہ کیوں ہے, مطلب جو پوسٹ ہے یا میم کیوں ہے, اور لوگ کیوں نہیں ہیں, کیا ان کو ملے نہیں تھے, یا انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی, یا انہوں نے ڈھونڈا نہیں ہے. اس طرح سے I always try to do that. تو یہ ایک پالیسی چینج جو ہے نا بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح جو ہے نا مسئلے کی طرف نشاندہی کر دی. میں خود بلکہ آج کی شام بھی میں کچھ لڑ بڑھ کے بیٹھی نہیں ہوں, کچھ چینلز کو پہ مینوز کو دیکھ کے, اور پھر ویبینارز میں, اور آپ کو تو پتا ہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں, فیڈ بیک دے دی. فیڈ بیک کا مطلب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کریں, کرنی بھی چاہیے, کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن میں نے کہا کہ دیکھو یہ یار 2021 ہے نا, تو اتنی عورتوں کا تو مجھے پتا, یہ نہیں کہ صرف گارنشنگ افیکٹ کے لیے, مطلب کمپیٹنٹ عورتیں. اچھا عورتوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, اچھا کمپیٹنٹ لائیں. اچھا مردوں کے بارے میں کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں کہ وہ انڈرسٹوڈ, یعنی وہ میل پریویلیج ہے. ایک تو وہ سوٹ پہن کے انٹر ہوتے ہیں تو پہلے ہی بہت پڑھے لکھے سمجھ آتے ہیں. ہم اپنے ذرا دیسی ہولیے میں, اور بہت عرصہ تک بڑی بڑی چادریں اور اس میں لیتی رہی, تو وہ بالکل ہی بس مایوس ہو کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے. تو میں جی یہی سمجھتی تھی کہ دیکھو
کتنا عجیب سا ہو جاتا ہے نا کہ اگر ہم اپنی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تھوڑے زیادہ مشرقی ہولیے میں ہیں تب تو اور بھی وہ ہمیں نا پیچھے کرتے رہتے ہیں. بڑی مشکلات ہیں اور وہی عورتیں سمجھ سکتی ہیں جو پبلک اسپیس میں آتی ہیں اور پھر مقابلہ دیتی ہیں نا. اور حالانکہ میں مقابلے کے ساتھ خلاف ہوں, میں چاہتی ہوں کہ کولیبریشن ہو. اچھا یہ تو ہو گئی بات کہ جو آپ نے پالیسی سازوں کے لیے کر دی, لیکن بہت سی عورتیں اور لڑکیاں جن کی آپ رول ماڈل ہیں اور جو واقعی چاہتی ہیں کہ کوئی بھی فرحت آصف جو ہے وہ اکیلی کسی پاور ٹیبل پہ نہ ہو, ہم بھی اس اسپیس میں ہوں, لیکن ہم امپاور ہوں تو کیسے ہوں. تو میں ساری ڈیوٹی کوئین سے کہتی ہوں کہ بھائی آئی نو کہ دیر از نو سیکرٹ ریسیپی, ہر کے حالات مختلف ہوتے ہیں, خیالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر کچھ ٹپس آپ دے سکیں, 3 ٹپس اگر دے دیں کہ شاید اگر وہ ان کو وہ اپلائی کریں تو ان کے امپاورمنٹ حاصل کرنے کا سفر نسبتاً آسان ہو جائے. اچھا, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ٹپ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو جدھر کہیں سے کوئی اسکل سیکھنے کا موقع مل رہا ہے نا, کہیں سے بھی مل رہا ہے, آپ کو کچھ بھی چھوٹی سی ٹپ کیونکہ آج کل کا زمانہ جو ہے نا وہ ہے ڈیجیٹل زمانہ, بہت لازمی ہے, لازم و ملزوم ہے نا. کووڈ کی وجہ سے بھی ہم یہ ہو گئے, تو یہ کوئی اسکل جو ہے نا اپنی زندگی کی کوئی حاصل کر لیں, کوئی اچھا سا لکھنا سیکھ لیں, اپنا کوشش کریں, کوئی اگر آپ کے پاس فون ہے تو اس کو اچھے طریقے سے چلانا, یا اس کی ضروریات جیسے ایپس ہیں ان کو کوآپریٹ کرنا. یعنی اپنے آپ کو آج کل کے زمانے میں کہوں گی کہ اگر آپ ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں تو آپ لٹریٹ بالکل بھی نہیں ہیں, ایون آپ بہت بھی ہوں اسکل. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اسکل ہے یہ بہت ضروری ہے, پہلی بات ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ اس کو اس کی طرف جانا کوشش کریں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں بزنس کی طرف جاتی ہوں, تو اس کے لیے پڑھیں, اور کیونکہ ڈیجیٹل جیسے میں نے آپ سے کہا زمانہ ہے, تو اپنے جیسے جو لوگ ہیں, اپنے جیسے کام کرنے کے لوگ ہیں, ان کو ڈھونڈیں اور ان کو فالو کریں اور انڈرسٹینڈ کریں, حسد نہ کریں, ان کو سیکھیں. میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو فار ایگزامپل میں رخشندہ سے سیکھوں گی کہ رخشندہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری, اس نے نالج حاصل کیا, اسی میں اسکل کی, اسی کو بڑھایا اور اسی میں سے وہ نیویگیٹ کیا اور اپنی ایک جگہ بنائی. تو ہر چیز ہر بندہ نہیں کر سکتا, یہ بھی آپ یاد رکھیے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے اندر کیا. فار ایگزامپل مجھے بولنے کا بہت شوق تھا, بہت ہی میں ٹاکٹیو ٹائپ. آئی نیو کہ کمیونیکیشن میری بہت اچھی ہے, یعنی آئی کین کمیونیکیٹ ویل, آئی کین ٹاک ٹو پیپل. آپ مجھے 100,000 لوگوں کے کمرے میں بند کر دیں گی نا, تو ان میں سے 500 لوگ جب آپ میں نکالیں گی مجھے, تو 500 لوگوں سے میں نے بات کی ہوگی, اور اس سے مجھے کوئی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے, وہ مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے, اور اس سے انہیں بات بھی کی ہوگی اور اس سے کارڈ بھی لیا ہوگا, اور اس سے پھر بعد میں نے ای میل بھی کی ہوگی. آئی نو دیٹ آئی کین ڈو اٹ. لیکن ہر بندہ وہ نہیں کر سکتا. ہر بندہ وی ہیو ڈفرنٹ جینس, وی ہیو ڈفرنٹ لائف, ہماری اپبرنگنگ ڈفرنٹ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بول سکتے, ٹھیک ہے, وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ یعنی خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ میری کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں پینٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں, کچھ بزنس میں بہت اچھے مائنڈیڈ بہت ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف, یعنی ڈیجیٹلی اپنے آپ کو اکوپ کریں آج کے زمانے میں. دوسرا اپنے جیسے پیئرز یعنی آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو فالو کریں, اور دوسرا اپنے آپ کو پہچانیں. یہ 3 چیزیں جو ہے نا میرا خیال ہے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں, اور اس کے بعد یعنی سیلف امپاورمنٹ از نیسیسری. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف, بلڈ یور سیلف, اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی سے دور ہے. میں نے رخشندہ جی پچھلے 1 مہینے سے میں نے کوشش کی کہ میں نیگیٹو چیزیں جو ہے نا, یعنی کوئی بھی چیز نیگیٹو وہ میں سوچنا, میں نے پریکٹس شروع کر دی. تو نیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ ایک چیز کوئی ہے بہت کامیاب انسان ہے, اور اس کو دیکھوں اور کہوں کہ وائی ناٹ می. سو وائی ناٹ می از ناٹ امپورٹنٹ. اٹس امپورٹنٹ کہ why not me and how can I do it, these are the questions. Why not me, and then you can move towards these 3 basic traits, and then you can آپ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں. تو جس بھی ہیں آپ, ایون کہیں کھیت کھلیان میں کسی ولیج میں ہیں, تو یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اور آج کل اسمارٹ فون سب کے پاس ہے, ڈیجیٹلی اویلیبل چیزیں ہیں, نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کو اویلیبل ہو جائیں. ٹرائی ٹو ڈو دیٹ.
کیونکہ جب تک یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایگزامپل میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی کہ ایک لڑکی نے یوٹیوب چینل جو ہے اپنا کھولا, چھوٹا سے گاؤں میں کسی میں ہے, وہ بہت دور کے کسی گاؤں میں چھوٹا سا اس نے یوٹیوب چینل کھولا ہے, اور اس میں بس اس نے اپنی سلائی کی چیزیں اور وہ چیزیں دکھاتی ہے. اینڈ شی اسٹارٹیڈ بلڈنگ ہر اون ہوم. ابھی گھر مہینے کا وہ 50-60 ہزار کما لیتی ہے یوٹیوب سے. اینڈ دین اس نے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو دیز آر اویلیبل ریسورسز, یعنی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اور آپ اپنی جو ہے نا اپنے گھر میں ہی اپنی اسکلس کے ذریعے تو یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. پھر بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے, یعنی خود اپنی اسکل اچھی ہو جائے گی, آپ ریکگنائز بھی ہو جائیں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی. اور پازیٹیو یوز آف دا ڈیجیٹل ورلڈ, دیٹ از امپورٹنٹ, یہ ہے نا. بہت تو آپ یہ نے 3-4 بہت زبردست ٹپس دی امپورٹنٹ ہیں, چیزیں. زبردست ٹپس دی ہیں, بہت ہی ہاں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, اور خود کو جاننا پہچاننا, اور پھر محنت کا کوئی جو ہے نا متبادل نہیں ہے. اچھا, آپ بالکل. نے ایک لفظ یوز کیا امپاورمنٹ, اور یہ بز ورڈ بھی بن گیا ہے, اور ہماری ڈیوٹی کوئنس کے حصے میں لازمی سوال, جسے کہتے ہیں نا یہ سوال لازمی طور پر حل کرنا ہے امتحان کے پرچے کی طرح, تو وہ میں ضرور ان سے یہ لازمی سوال کرتی ہوں کہ بھئی یہ جو آپ ساری ڈیوٹی کوئنس ہیں وہ تو ایک امپاورڈ عورت کا تصور دیتی, تصور کیا حقیقتاً وہ امپاورڈ ہیں, اور یہ لفظ ابھی بھی گھبرا بھی دیتا ہے. اچھا, کافی خواتین کو بھی دیکھا ہے, پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہوئیے گا, کہ وہ بھی جو ہے نا اس لفظ سے تھوڑا سا کتراتی ہیں, اور پھر وہ فوراً بتانا چاہیں گی کہ نہیں نہیں میں گول گول روٹیاں بھی بڑی اچھی بناتی ہیں. مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے پروف کرنا نا, حالانکہ میں خود اتنی بڑی فوڈی ہوں اور مجھے گول روٹی نہیں بنانی آتی, لیکن یہ اگر فرض کریں کہ جو جس خاتون کو آتی ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے, خصوصاً میرے لیے تو میں کھا لوں گی اچھا سا کھانا, لیکن جس کو نہیں آتی تو وہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ کمپیریزن اور یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے نا اچھی عورت ہونے کی اور سپر موم سپر وائف ہونے کی, اس سے بھی مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن خیر یہ بات میرے متعلق نہیں ہے, آپ کے متعلق ہے کہ فرحت آصف جو اتنا زبردست کام کر رہی ہیں پبلک اسپیس میں, ان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوگی اور ہے, اور وہ ایک سوسائٹی میں رہتی ہیں جو بیشتر سوسائٹیز کی طرح پیٹریارکل سوسائٹی کہلاتی ہے. تو پھر فرحت آصف کے نزدیک ایک امپاورڈ عورت کا تصور کیا ہے, in your own words؟ اچھا, تھینک یو رخشندہ جی, یو آلویز ہائی لائٹ دا ویری امپورٹنٹ. آپ بہت وہ جو ہے نا نفس پہ ہاتھ رکھتی ہیں. میرے نزدیک جو امپاورمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ, مجھے یوں لگتا ہے کہ پاور ود ان جو ہے نا وہ پاور آؤٹ ہوتا ہے. پاور ود ان از آلویز بینگ پازیٹیو. میرے نزدیک جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھتے نا, اپنے آپ کو امپاور یا اپنے آپ کو پاور نہیں دیتے, یا اپنے آپ کو اپنی, ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اپنی جو ایسنس ہے یا اپنی پہچان نہیں آپ کو سمجھ آتی, تو تب تک آپ کیسے مطلب دوسروں کو امپاور کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں خود امپاورڈ ہوں اور میں دوسروں کو امپاور کر رہا ہوں. تو ہاؤ کین اے نیگیٹو پرسن یا نیگیٹیوٹی وے یا in a very negative way you can empower other person? So it's like a telepathy connection. For example, me and Rakshanda ji sitting here, we are talking to each other, we are supporting each other, right? You are giving me a spotlight and I'm sharing the similar spotlight to you in a very positive manner. So this is, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, ایک سچائی ہے جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں, رائٹ. ایک پازیٹیوٹی نے ایک اچھی, جب آپ اس کو پوڈ کاسٹ میں شیئر کریں گی تو یقیناً بہت سارے لوگ سنیں گے. تو میرے نزدیک پاور ود ان از پاور آؤٹ, رائٹ. اور پھر سب سے امپورٹنٹ, جب ہم عورتیں پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کرتی ہیں نا, ہم عورتیں بھی بہت زیادہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایک دوسری عورت کو کھینچتی یا اس سے حسد, یا اور ابھی ریسنٹلی جیسے عمران خان نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو مجھے حیران کی ہی ہو رہی ہے کہ بڑی اچھی پڑھی لکھی عورتیں بھی جو ہے نا اس کی بات کو جو ہے نا انڈورس کر رہی ہیں, اور اس کو بات کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہی کہ وہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پردہ ہے یا نہیں ہے, وہ سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن وہ صرف یہ, اس کی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ صرف عورت کو کہہ رہا ہے, یعنی وہ مرد کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو دیکھیں نا, جیسے ٹرانسلیشن اگر قرآن کی پڑھتے ہیں تو فار ایگزامپل کہیں نہ کہیں آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں جو ہے اٹھا کے ڈال دیں تو وہ آپ میننگ بدل جاتا ہے, اور بہت یعنی ٹرانسلیشنس جو ہے نا ویریئنس آف ٹرانسلیشن سے وغیرہ وغیرہ. خیر ریلیجس میں کیا جاؤں, لیکن وہ یہ کہ آپ
کانٹیکسٹ نہیں سمجھتی اور وہ چیز نہیں سمجھتی, اور عورتیں پھر اسی میں چلی جاتی ہیں, وہ پھر ان کے ہائر مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے. تو وہ امپاورمنٹ جب آپ خود امپاورڈ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ پاور کیا ہے ود ان, اور آپ اپنے آپ کو ونریبل سمجھ رہی ہیں, اور بیکاز آف دیٹ یو آر ناٹ ٹیکنگ دا ادر یور سائڈ, یا اپنی ساتھی یا دوست کے ساتھ آپ نہیں صحیح, تو باقی آپ کیا کریں گے, ایون مرد کے ساتھ بھی. تو it's like a power within and power out. For me it is that is important. باقی بہت بڑے بڑے فلسفی یا فلاسفرز نے کہی ہوں گی باتیں. امپورٹنٹ از کہ میں اگر میرے پاس اگر کوئی ایسی پریولیج ہے یا میرے پاس کوئی ایسی اسکل ہے, why not I share it with those who are just coming behind. For example رخشندہ جی, میں اپنی ایگزامپل آپ کو خود کی دیتی ہوں کہ مجھے این پیس ایوارڈ ملا تھا 2018 میں, which is regional award of UNDP recognizing the efforts of how, right? So what I did was that when I came back the next year when award was announced, I nominated 3 of my جو ایسے لوگ تھے جو کہ میرے پروجیکٹ میں کام انہوں نے کیا تھا, یعنی ان کو میں نے بلایا تھا ایمرجنگ ینگ وومن لیڈرز کانگریس, جس میں توکل عبدالسلام کرمان بھی آئی تھیں. تو then I nominated 3 of them, 3 ان لوگوں میں سے, اور اس میں سے پھر ایک لیاری کی جو تھی. we campaigned for her. ہم نے کہا کہ نہیں, اگر I thought اگر مجھے مل سکتا ہے تو اس کو بھی مل سکتا ہے. So we campaign like anything. ہم نے تو بہت اس کے لیے کیمپین کیا. ہم نے کہا کہ اس کو بھی ملے ریکگنیشن. پھر دین ان کو ملا تو ہم دونوں نے مل کے پھر ایک اور نامینیشن کی. تو we thought why not a chain of that, کہ اگر یہ کوئی فیلوشپ ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی اپرچونٹی ہے, کیونکہ ایک گاؤں میں بیٹھی ہوئی عورت یا کسی کونے کسی جگہ پر, شاید وہ اسلام آباد میں یا میرے جیسے جس کے پاس ہر اکوپمنٹ ہے, جو بات کر سکتی ہے انگریزی میں بھی اردو میں بھی سمجھ سکتی ہے, وہ چیزیں اس کو شاید نہیں ہوں گی. لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا پل کروں گی تو دیٹ از امپاورمنٹ, دیٹ از ہاؤ آئی شوڈ پل. مردوں کو شاید اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, انہوں نے معاشرہ ہی انہوں نے اپنا بنایا, ان کے لیے تو ہر چیز پریویلیج کلاس بن جاتی ہے, لیکن ان کو ہو سکتا ہے. پھر جہاں تک گھر کی بات ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں میرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم ناٹ دیٹ گڈ, آئی ایم ناٹ اے گڈ موم ایدر اور وائف. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, اور میرے لیے I utilize that in a very اس میں نے کچھ کیا کہتے ہیں چلاکیاں, ہوشیاریاں, سمجھداریاں جس کو کہہ لیں, یا وہ بھی اللہ تعالیٰ, وہ بھی میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پارٹنر, میرے ہسبینڈ ایسے دیے جنہوں نے مجھے, جو ہم لوگ یونیورسٹی دونوں ساتھ تھے, اینڈ دین ہم نے جو کچھ بھی بلڈ کیا, جو بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, وہ ہم نے اکٹھے بلڈ کیا. یعنی چھوٹی سی جو ہم نے دنیا یا انڈرسٹینڈنگ اپنے لیے بنائی ہے, جو بھی ہم نے انیشیٹیوز لے, اٹس لائک ہی از ہیلپنگ می اینڈ آئی ایم ہیلپنگ ہیم. اٹس لائک بوتھ سائڈس آف, جس کو کہتے ہیں نا, رسپیکٹ بھی اور آنر بھی اور ٹرسٹ بھی. اینڈ دیٹ از, اینڈ دس از ناٹ مائی, دس از دیٹ, اللہ کی بہت مہربانی ہے. میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے آنیسٹلی, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا میں شاید میرے جیسے نہیں ہیں, ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, بہت اس بیلنس لائف کو. میں نے جیسے کہا کہ اٹس ناٹ مائی, جس کو کہتے ہیں میں بہت ہی پتہ نہیں کون سی, لیکن اس جیسے اللہ سے بلیسنگ, آئی ہیو نو میرے کمال نہیں ہے اس میں. تو گول روٹیاں بھی بناتی ہوں, مکھن بھی بناتی ہوں, دیسی گھی بھی بناتی ہوں, کھانا بھی بناتی ہوں, یو نو وٹ ایور جو کھانا پینا ہوتا ہے. اینڈ مائی کڈس, 2 بیٹیاں ہیں ہماری, اور ان کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں, یو نو ٹرائنگ ٹو مینیج آل دیز تھنگس. بٹ لیکن وہ کوشش ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, آف کورس پرفیکٹ ذات تو جس کی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا آپ کو صرف ہمت دے سکتے ہیں, باقی اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ بندہ کہ میں نے پتہ نہیں کیا ہی دنیا اچیو کرنی ہے. سو دس از جسٹ مائی اللہ کی بلیسنگ ہے بس, اور کچھ اللہ کی بلیسنگز تو ہیں, اور اس میں ایک بلیسنگ یہ بھی ہے کہ اتنی زیادہ اچیومنٹس ہونے کے باوجود آپ اتنی ہمبل ہیں. خوبصورت شخصیت ہے نا یہ بہت. میں اس بات کو ضرور ہائی لائٹ کرتی ہوں اپنی ڈیوٹی کوئنس میں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح امپاورمنٹ کو آپ نے کنٹیجیس بنایا نا, کہ ہم نے اس کو پاس آن کرنا ہے, تو اسی طرح جو امپاورڈ جو شخصیات ہیں جس جیسے آپ کی ہے, تو ہمیں ان کے ایٹریبیوٹس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اسکل سیٹ ہے, ان کے کچھ نیچرل ٹیلنٹس ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, محنت ہے, لیکن یہ والے جو شخصیت کے پہلو ہیں نا, کہ انکساری, وفاداری, دوسروں کی رسپیکٹ کرنا, دوسروں کو بھی مواقع دینا, تو یہ بہت ضروری ہے.
اور بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی فرحت, اور اپنے کام کی کچھ میں کہوں گی اسنیپ شاٹس دیے, کیونکہ آپ کا کام تو بہت, اس کا اسکوپ ہے بہت بڑا. ہم آپ کے تعارف میں کچھ آپ کے بڑے بڑے ایوارڈس کے بارے میں بھی لکھیں گے. اس وقت ہم آپ سے سننا چاہ رہے تھے کہ کس طرح آپ اپنے کام کو اور خواتین کے حوالے سے, امپاورمنٹ کے حوالے سے ایشوز کو دیکھتی ہیں اور شیئر کرنا چاہیں گی. یہی میں کہوں گی کہ مور پاور ٹو یور ورکس. آئی فلی اگری وتھ یو کہ کسی بھی انڈسٹری میں, کسی بھی پاور ٹیبل میں ایک عورت کا پہنچنا یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن اگر صرف ایک ہی عورت رہتی ہے کئی سالوں تک یا دہائیوں تک, تو بڑی تشویش کی بات ہے. کہیں پہ کوئی چیز کہیں پہ غلط ہو گئی ہے, تو ہمیں نومیریکل اسٹرینتھ بھی چاہیے, اور عورتوں کو اس میں خود بھی آگے آنا ہوگا, اپنی نیٹ ورکنگ کو بھی امپروو کرنا ہوگا. کیونکہ مجھے لگتا ہے عورتیں تھوڑا شرماتی بھی ہیں نا, تھوڑا اس طریقے سے مردوں کی طرح ان کا وہ نہیں ہوتا رویہ, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. اور میں اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کو میں ختم کروں گی کہ آپ نے جس طرح اپنے ہسبینڈ کی تعریف کی ہے, میری بالکل دل سے خواہش ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں اور پاکستانی عورتیں جو ہیں نا, وہ ان کے حصے میں یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور اگر تمام مرد جو ہیں اتنے سپورٹیو ہوں, تو یقیناً ہم ایک وائلنس فری سوسائٹی کو حقیقت میں بدلتے ہوئے, مطلب اس خواب کو حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. فرحت آصف, مور پاور ٹو یور ورک. بہت شکریہ. بہت شکریہ.